बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहिरुल बहार जिल्द नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आपका चेहरा अनवर। बरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सही रिवायत है, काना अख्सरन्नास वजहन व अहसानहुम खुल्कन, आपका तमाम लोगों से हसीन चेहरा और उम्दा अखलाक के मालिक थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने आपसे ज़्यादा हसीन नहीं देखा, गोया कि सूरज आपके रुख अनवर में चमक रहा था। हज़रत बरा से रिवायत है कि आपसे पूछा कि आपका रुख अनवर तलवार की मानिंद चमकता था। फरमाया नहीं, बल्कि फजर सादिक की मानिंद, यानी तलवार में तूल और चमक कम होती है, बल्कि चांद की मानिंद गोल और रोशन था। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रुख अनवर तलवार की तरह नहीं बल्कि शम्स व कमर की मानिंद मुस्तदीर था। तो इस तशबीह में हुस्न इशराक, मलाहत व इस्तदरात, गुलाई को जमा कर दिया गया है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, आपका रुख अनवर मुतलशम यानी इंतहाई गोल न था, बल्कि गोलाई माइल था, और ऐसा चेहरा अरब के नज़दीक बहुत खूबसूरत लगता है। और यही अबू हुरैरा के कौल का मायनी है कि तर्जुमा आपके रुखसारों में तोल था। और बहुत ज़्यादा उठाव था ना अंदर को दाखिल। बहुत से असहाब ने चांद के एक तरफ के साथ दी और बाज़ ने चांद में स्याही की वजह से तशबीह देने से एहतराज़ किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह ने चांद के हाले से तशबीह से मना किया है। हासिल कलाम, ये है आपका रुख अनवर खुशनुमा आईनी की मानिंद, जिसमें दीवारों वगैरह की तस्वीर दिखाई देती। एक रिवायत में है, रुख अनवर चौदहवीं के चांद की मानिंद ताबा दरख्शां था। अक्सर हजरात ने कमर से तशबीह दी है, क्योंकि कमर को मुकम्मल तौर पर देखा जा सकता है और मानूस होना और एज़ा नहीं देता, बखलाफ शम्स, इसीलिए आपके इस्मा ग्रामी में से एक है। यही वजह है कि ग़ज़वा तबूक से वापसी पर अहले मदीना ने आपका इस्तकबाल करते हुए कहा, तलाअल बद्रु अलैना, फिर से ज़बर थोड़ी सी मिटी हुई है, हम पर दर्जा 14वीं का चांद सीनात अलवदा पहाड़ी से तुलू हुआ, हम पर शुक्र लाजिम है जो जब तक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। ये तमाम तशबीहात अरब के रस्म व रिवाज के मुताबिक दी गई, वरना कोई चीज़ आपके सिफ़ात खल्किया व खुल्किया में से किसी के अशर अशीर के बराबर कभी नहीं हो सकती। चशम मुबारक, आपकी बसारत व बिनाई के लिए अल्लाह ताला का यही फरमान काफ़ी है, मा ज़ाग़ल बसरु व मा ताग़ा, नबी करीम की आँख ना इधर उधर फिसली और ना हद से बड़ी। चुनांचे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में भी ऐसा ही देखते जैसा दिन की रोशनी में। आप नमाज में आगे और पीछे यकसा देखते थे, यानी आँख से कैफियत सलात का इदराक करना ये आपके मौजज़ात में से है, वरना बसारत के लिए रोशनी व महाजात का होना ज़रूरी है। बास कहते हैं कि आपके दोनों शानों के दरमियान सुई की नाके की मानिंद दो आँखें थीं, जिनसे आप पसे पुश्त भी देख लिया करते थे। आप उन्हें कपड़ों से नहीं ढांपते थे। हाँ, ये कि किबला की दीवार पर मिसल आईना मुक्तदियों की सूरतें मुनक्कस होती थीं और आप उनके अफ़ाल का मुशाहिदा फरमा लिया करते थे। इन दोनों की कोई असल साबित नहीं, या ये रुयत कल्बी हो या वही व इल्हाम से इल्म हो जाता हो। और ये हदीस कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इसकी भी कोई संद मालूम नहीं। इब्न जोज़ी अपनी बाज़ कुतब में बग़ैर संद के रिवायत किया है। अगर बिलफ़र्ज़ ये हदीस सही भी हो तो हमारे ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि इससे उस इल्म गैब की नफ़ी हो रही है जो बग़ैर वही व इल्हाम हो। ऐसे ही वो हदीस जो ऊँटनी की गुमशुदगी के सिलसिले मनकूल है। चुनाचा मुनाफ़िकों ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की खबर तो देते हैं, मगर माज़अल्लाह इतना नहीं जानते कि उनकी ऊँटनी कहाँ है। जब मुनाफ़िकों की ये बदगोई हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँची तो आपने फरमाया कि मैं अज़हुद नहीं जानता और ना अज़हुद पाता हूँ, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दिया और इनायत फरमाया।
اور آپ برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے اور اس کی مہار ایک درخت کے ساتھ الجھی ہوئی ہے۔ چنانچہ لوگ وہاں پہنچے تو اونٹنی کو اسی مذکورہ حالت میں پایا۔ اگر بالفرض تعارض مان لیا جائے تو تطبیق یوں ہوگی، یہ نماز کے ساتھ مخصوص ہو اور عدم رویت والی خارج صلاۃ پر محمول ہو۔ جب آپ کسی طرف التفات فرماتے تو مکمل طور پر گھوم جاتے، دائیں بائیں پہلو بدلنے یا محض گردن گھما لینے اور درویدہ نظری سے آپ گریز کرتے کہ یہ سہل نگاروں کا شیوا ہے۔ خلقت کے لحاظ سے چشم مبارک۔ یہاں تک تو بینائی و بصارت کا ذکر تھا، اب دوسری وجہ خانہ چشم اور اس کی شکل کے وصف میں ہے کہ آپ کی چشم مبارک بڑی اور بھمیں دراز تھیں۔ مسلم کی روایت میں اشکال العینین ہے، آپ کی چشم مبارک سفیدی میں سرخی لیے ہوئے تھی، آنکھوں کی باریک رگیں تھیں، اور روایت اشخل العینین اشخل حمرات فی سواد، حضور کی دو چشم مبارک شہلا سیاہی میں سرخی کو کہتے ہیں، اور روایت میں ہے گہری سیاہ آنکھوں والے، ادگج العینین لمبی بھویں۔ گوشہائے مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت شریفہ کے متعلق ترمذی کی یہ روایت ہی کافی ہے۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ میں آسمان یعنی خاص قسم کی آواز کو سن رہا ہوں۔ آسمان کو لائق ہے کہ آواز نکالے، کیونکہ آسمان میں 4 انگلی کی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک روایت جہاں کوئی فرشتہ کھڑا ہو۔ منہ مبارک۔ آپ کے بال مبارک رجل نرم تھے اور جلد ٹوٹنے والے نہ تھے، لا ثابتہ ولا جادہ کاتت، بہت زیادہ نرم، بہت دراز اور بہت زیادہ گھنگریالے نہ تھے۔ سبت بفتح سین و اسکون با و کسربہ، نرم و لٹکے ہوئے، قطت فتح کاف کسرتا، ایسے بال جو سخت اور پیچیدہ ہوں۔ اردو میں انہیں گھنگریالے بال کہا جاتا ہے۔ مترجم، آپ کے بالوں کی لمبائی کانوں اور شانوں کے درمیان کبھی کانوں کی لو تک، کبھی لوؤں سے کچھ زیادہ اور شانوں تک تھی۔ ان سب میں باہمی مطابقت اس طرح ہے کہ آپ کنگھی فرماتے تو دراز ہو جاتے، ورنہ اس کے برعکس رہتے، یا بال ترشوانے سے پہلے دراز اور بعد میں اختصار ہوتا رہتا تھا۔ سر کے بالوں کو چھوڑتے یا مانگ نکالتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ علماء کرام فرماتے ہیں مانگ نکالنا سنت نبوی ہے۔ آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک میں 20 سے کم بال سفید تھے، اور اس سے بھی کبھی زیادہ سفید نہ ہوئے، کیونکہ یہ نور اور وقار ہے۔ سب بالوں کے سفید ہونے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا کہ اکثر عورتیں اس کو ناپسند کرتی ہیں۔ جو آپ کی کسی چیز کو ناپسند اور مکروہ سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بالوں کا رنگنا۔ کبھی کبھی آپ بالوں کو مہندی وغیرہ رنگ کرتے اور اکثر اپنے حال پر چھوڑتے، یہی ہمارے لیے سنت ہے۔ لحیہ شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک اس کثرت سے تھی کہ سینہ مبارک بھر گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے، ترجمہ، اپنی ریش کے طول و عرض میں سے بال تراشتے، اور اس کے خلاف ایک روایت، وافل اوہیا، داڑھی بڑھاؤ کے باوجود ہمارے ائمہ مٹھی سے زائد بال کٹواتے ہیں۔ بالوں کی نگہداشت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس پر اکثر اوقات تیل لگاتے اور ریش مبارک میں کنگھی کرتے، نیز آتا ہے کہ آئینہ دیکھتے اور کنگھی کرتے۔ سر کے بال حج و عمرہ کے علاوہ کبھی نہ منڈواتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی روایت میں ذکر نہیں کہ آپ حج و عمرہ کے سوا کبھی سر کے بال منڈواتے ہوں۔ سرما سنت رسول ہے۔ آپ روزانہ آرام فرمانے سے پہلے عصمت کا سرما ہر آنکھ میں 3 سلائی ڈالتے۔ پیشانی مبارک آپ کی واضح الجبین یعنی کشادہ پیشانی تھی۔ مواجب شریف بھویں۔ آپ مقرون الحاجبین تھے، بھویں ملی ہوئی تھی، یعنی ان کے بال آپس میں ملے ہوئے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ملے ہوئے نہ تھے، اس کو ابن اسیر نے ترجیح دی ہے۔ ان کی باہمی مطابقت یوں دی جاتی ہے کہ بھووں کے بال کثیر تھے۔ بظاہر یہ اتصال بہت گہرا نہ تھا کہ جس سے دونوں ابرو آپس میں پیوست ہو گئے ہوں، اور نہ اتنی جگہ خالی تھی کہ جس سے فاصلہ نظر آئے، بلکہ چند خفیف بالوں کا اتصال تھا۔ اس بنا پر اتصال اور عدم اتصال کا اطلاق بادی النظر
و الخیال میں صحیح ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ بینی شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک کے بارے میں وارد ہے، اسنا کی تفسیر سائل الحاجبین مرتفع الوسط سے کی گئی ہے۔ سائل سیلان سے مشتق ہے، جس کے معنی ناک کی لمبائی اور باریکی میں ایک گنا ہمواری کے بھی منقول ہیں۔ دقیق دقت سے مشتق ہے، جو سیلان کے ہم معنی ہے، جس کا مطلب ناک کے موٹاپے کی نفی کرتا ہے۔ دہن شریف، آپ کے دہن شریف کے بارے صحیح روایت میں یفتح الکلام و یختمہ وارد ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو کشادگی دہن سے آغاز فرماتے اور شدق سے ختم فرماتے۔ شدق کے معنی فراخی دہن کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دہن مبارک سے کلام تام، کامل اور بھرا ہوا نکلتا تھا، جو اہل عرب کے نزدیک باعث تعریف اور اس کی ضد باعث ذلت ہے۔ آپ اشنب مفلج السنانہ تھے، آپ سامنے کے دانت روشن تر، ابدار اور کشادہ تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسا لگتا گویا کہ سامنے دندانہائے مبارک کی کشادگی کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ اور ایک روایت میں مفلج الاسنان ہے کہ سامنے کے دانت کشادہ تھے۔ لعاب دہن مبارک، آپ کا لعاب دہن شریف بیماروں کے لیے شفائے کامل تھا، چنانچہ وہ حدیث جس میں روز خیبر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں کے آشوب میں لعاب دہن لگانا اور اسی وقت تندرست و صحیح ہو جانا مذکور ہے۔ صحیح اور مشہور ہے کہ اس دن آپ کو علم عطا فرمایا تو آپ کے دست پر قلعہ فتح ہوا۔ آپ کے حضور ایک ڈول پانی کا لایا گیا تو آپ نے پانی کا گھونٹ لے کر اس میں کلی کر دی۔ پھر جب اس ڈول کے پانی کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو اس کنویں سے کستوری کی مانند خوشبو آنے لگی۔ اسی طرح ایک اور کنویں میں جب آپ نے لعاب دہن ڈالا تو مدینہ طیبہ میں اس سے بڑھ کر کوئی اور کنواں شیریں نہ تھا۔ ایک مرتبہ عاشورہ کے دن آپ کی خدمت میں شیر خوار بچے لائے گئے تو آپ نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا، پھر تو وہ ایسے سیراب ہوئے کہ اس دن انہوں نے دودھ ہی نہ پیا۔ ایک دن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سخت تشنگی میں تھے کہ آپ نے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں دی، وہ چوستے رہے، پھر وہ سارا دن سیراب رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے گوشت کا ٹکڑا منہ میں چبا کر 5 عورتوں کو کھانے کے لیے دیا، تو اس گوشت کے کھانے کے بعد کبھی ان عورتوں کے منہ سے بو نہ آئی، جبکہ پہلے ان کے منہوں سے ہمیشہ بو آیا کرتی تھی۔ بیان و فصاحت شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی فصاحت، جوامع کلم، انوکھا اظہار اور عجیب و غریب حکم و فیصلے اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی فکر و اندیشے کا محاسب اس کے حصر و احاطے کے گرد پھر سکے۔ آپ کے اوصاف کا بیان اور ان کے بیان کا زبان کے ساتھ اظہار ممکن ہی نہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا کہ آپ کا کلام قرآن کریم کی مانند معجز ہے۔ آواز مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک غایت درجہ پیاری تھی، آپ سے بڑھ کر کوئی خوش آواز اور شیریں کلام نہ تھا۔ ابن عساکر نے روایت کیا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہ بھیجا مگر خوش آواز اور خوش روح، حتیٰ کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بڑھ کر خوش الحان اور خوب رو بنا کر بھیجا۔ بہقی میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آواز سب کو سنائی دیتی، جہاں تک کہ دوسروں کی آواز نہ پہنچ سکتی تھی وہاں تک آپ کی آواز بے تکلف پہنچ جاتی تھی، چنانچہ پردوں میں بیٹھی ہوئی مستورات بھی آپ کی آواز کو بآسانی سن لیتی تھی۔ ابو نعیم نے روایت کیا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن رواحہ نے قبیلہ بنی تمیم کے مقامات پر اس آواز کو سنا تو فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ آپ نے ایام حج میں مینا میں جو خطبہ دیا تھا، جس نے تمام لوگوں کے کان کھول دیے تھے، ہر ایک نے اس خطبے کو اپنی اپنی منزلوں میں مینا میں دور و نزدیک جہاں بھی تھا ہر ایک نے سنا۔ تبسم مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے چونکہ سردار ہیں، جیسا کہ پہلے تفصیلاً گزر چکا ہے، کبھی ضحک اور تبسم فرماتے تھے۔ ضحک کہتے ہیں دانتوں کے ساتھ داڑیں بھی نظر آئیں، اور تبسم میں صرف سامنے کے دانت ہی نظر آتے ہیں اور دونوں میں آواز سنائی نہیں دیتی۔ اگر آواز سنائی دے تو اسے کہا کہتے ہیں، جو شایان شان انبیاء نہیں ہے۔ لہذا جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ہنستے تو آپ کے اطراف والے دانت اذراس بھی ظاہر اور نظر آ جاتے، اور دوسری حدیث میں جب آپ ہنستے تو صرف سامنے کے دانت نمایاں ہوتے، ان دونوں احادیث میں تضاد نہیں۔
زیادہ ہنسنا مکروہ ہے خواہ کہکے کی صورت میں ہو یا ضحک کی۔ امام بخاری نے ادب المفرد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ گریہ مبارک، آپ کثرت سے گریہ و کنا ہوتے تھے، لیکن اس میں شہیق اون اون کی آواز ہوتی اور نہ آواز بلند ہوتی، صرف آنسو برستے تھے اور سینہ مبارک سے عزیز دیکھ کے کھولنے کی مانند آواز آتی تھی۔ گریہ میت پر شفقت، امت پر خوف و شفقت، خشیت الہی کے لیے ہوتا، اور سماع قرآن کے وقت بھی اکثر و بیشتر نماز تہجد میں آپ نے جماعی نہ لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعی نہ لی، بلکہ کسی نبی نے بھی نہ لی۔ دست مبارک، کثیر روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاشن الکافین، کف ہتھیلی بہت سخت تھی، بازو موئے فراخ ہتھیلی تھے، مطلب ہتھیلی بھرپور اور مکمل تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے، اور دونوں منافات نہیں کہ دست مبارک کی نرمی و سختی وقت و حالات پر موقوف تھا۔ چنانچہ جب آپ گھر میں دست مبارک یا جہاد میں آلات اسلحہ استعمال کرتے یا کاروبار کرتے تو ہتھیلیاں سخت ہو جاتی، جب چھوڑ دیتے تو وہ اپنی اصلی و جبلی حالت نرمی اور ملائمت کی حالت میں آ جاتی۔ اسمعی نے کہا، سختی کے ساتھ تفسیر کرنا درست نہیں کہ نرمی اور سختی یکجا نہیں ہو سکتی، بلکہ نرمی اور فربہی جمع ہو سکتی ہیں، لہذا سختی کے ساتھ فربہی کے ساتھ تفسیر کرنی چاہیے۔ ابو عبید نے تفسیر کی کہ آپ کی انگلیاں فربہ اور چھوٹی تھیں، درست نہیں، کیونکہ دوسری روایت میں ہے اعضاء کی گرہیں دراز تھیں۔ تحقیق یہ ہے ششن کا معنی پست اور سختی کے علاوہ کے ہیں، لہذا فربہ کے معنی میں ہوا۔ معجزات دست مبارک، آپ کے دست مبارک کے صفات و معجزات اتنے زائد ہیں کہ ضبط تحریر میں نہیں لائے جا سکتے۔ ایک روایت میں ایک صحابی جابر بن سمرہ کے رخساروں پر دست اقدس پھیرا تو آپ کے دست اقدس سے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی جیسے ابھی آپ نے عطار کی ڈبیا سے اپنا ہاتھ نکالا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ابی زید انصاری کے سر اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہم جمل ہو، اے اللہ اسے اچھا رکھ۔ ابو زید کی 100 سے زائد عمر ہوئی، لیکن ان کے سر اور ریش کے بالوں میں کوئی بال سفید نہ ہوا اور نہ ان کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار وارد ہوئے۔ امام احمد وغیرہ نے روایت کیا کہ آپ نے عتبہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، تجھ میں نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ برکت سے اگر وہ اس جگہ کو کسی متورم جگہ پر پھیر دیتے تو وہ ورم دور ہو جاتا۔ بغل مبارک، کثیر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آپ کی بغل شریف سارے بدن کی مانند سفید تھی۔ یہ دوسری حدیث صحیح کے خلاف ہے جس میں ہے افو ابتئی غیر قابل سفیدی کو کہتے ہیں۔ ان دونوں میں یوں تطبیق دی گئی ہے کہ اول میں سفید پھر افرا میں تبدیل ہو جاتی۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کی بغل میں بال نہ تھے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ آپ کی بغل میں خوشبو مہکتی تھی۔ سینہ کے موئے مبارک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے بالوں کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بال مسربہ تھے۔ مسربہ کہتے ہیں جو سینے کے اوپر سے ناف تک ہوں، یہ باریک تھے، لہذا اسے خیط، ڈور یا شاخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ گردن کی ہڈی سے لے کر ناف تک ڈور کی مانند بال تھے اور اس کے علاوہ کہیں نہ تھے۔ بطن اتھر و پشت شریف، روایت میں آتا ہے کہ آپ کا شکم اتھر سینے کے برابر تھا، اور بعض میں جس کا معنی ہے کشادہ شکم جو کہ عریض الصدر کو لازم ہے، اور بعض نے حضرت ابن ام ہانی نے آپ کے بطن شریف کی تعریف میں کہا ہے وہ گویا کاغذ تھا جنہیں لپیٹ کر طے کر کے ایک دوسرے پر رکھ دیا گیا ہے۔ قلب انور، آپ کے قلب اطہر نے اسرار الہیہ معرف ربانیہ کی امانات کو سب سے پہلے قبول کیا ہے، لہٰذا یہ سب سے پہلے مخلوق ہوا، جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور صورت سب انبیاء علیہ السلام سے آخر میں بنی، لہٰذا آپ بیک وقت اول بھی ہیں اور آخر بھی، اور کمالات خلقیہ و خلقیہ کے جامع ترین بھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو بار امانت آپ کے قلب اطہر نے اٹھایا وہ کوئی نہیں اٹھا سکا۔ متعدد بار شک قلب ہوا اور نور و حکمت پر کیا گیا، خون کا وہ لوتھڑا جو شیطان کا حصہ ہے اسے نکالا گیا، چنانچہ اس پر تفصیل سے رضاعت کے مبحث میں گزر چکی ہے۔ محاسن ظاہریہ جو کہ اخلاق باطنہ کی علامت ہوتے ہیں، مخلوق میں سے کوئی ان میں آپ کے مساوی نہ ہو سکا، تو کوئی قلب آپ کے قلب اطہر کے بھی مساوی نہیں ہو سکتا۔
ازواجی زندگی مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی سے مباشرت فرمانا اور آپ میں قوت جمع، اس کے متعلق حضرت انس سے صحیح روایت سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 30 مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ امام اسماعیل بخاری نے روایت کیا کہ مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی۔ ترمذی کی روایت کے مطابق جتنی آدمی کی طاقت 100 جنتی آدمی کی طاقت 100 مردوں کے برابر ہے، اور اسے غریب کہا اگر 40 کو 100 سے ضرب دیں تو 4000 بنتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ میں 4000 مردوں کی طاقت تھی، اس کے باوجود آپ نہایت قلیل غذا تناول فرماتے۔ یہ دونوں چیزیں خرق عادت آپ میں جمع تھیں۔ آپ احتلام سے محفوظ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی احتلام نہیں ہوا، کیونکہ یہ شیطان کا فعل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فجر کے وقت حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے جنبی ہوتے تھے۔ بیوی سے شباشی کرنے کے بعد وجوب غسل کا نام جنبی ہے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ اس عبارت میں بغیر احتلام کی قید سے مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ آپ پر احتلام کی نسبت جائز ہے، ورنہ استثناء کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ استثناء کی بنیاد عدم جواز پر ہے اور یہ قید اتفاقی ہے۔ اس حدیث میں احتلام کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں بغیر کچھ دیکھے انزال ہو جائے، اور جو خواب میں دکھائی دیتا ہے وہ شیطان ہے۔ قدم مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی توصیف میں کثیر روایت میں شاشن القادمین وارد ہے۔ دونوں قدم مبارک نرم اور فربا تھے۔ اسے غلط اصابع فربا و نرم پاؤں کی انگلیاں۔ آپ کے پائے اقدس کی انگشت سبابہ پاؤں کی تمام انگلیوں سے بڑی تھی، جو آپ کے دستے مبارک کی انگشت شہادت بنسبت بیچ کی انگلی کے دراز تھی۔ جس کسی نے یہ کہا وہ غلط ہے۔ ترجمہ: آپ کے پاؤں زمین سے بلند نہ تھے، یعنی دونوں قدم مبارک ہموار تھے۔ ایک روایت میں مسیح القادمین ہموار قدم آتا ہے، یعنی آپ کے قدم مبارک نرم اور پورے زمین پر لگتے تھے۔ قامت مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قامت زیبا، لطیف، درست اور چست تھا، نہ کوتا نہ بہت دراز، لیکن مائل بدرازی تھا۔ جب آپ کسی قوم میں تشریف لاتے تو انہیں چھپا لیتے اور ان کے پست و کوتا قد لوگ آپ کے قریب چھپ جاتے۔ اگر 2 آدمی دائیں بائیں ہوتے تو آپ دونوں سے بلند نظر آتے، اور جب ان کے درمیان سے جدا ہو جاتے تو پھر منسوب بمتوسط القامت ہوتے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔